बस बंदों से प्यार में है। तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो, मेरा घर आग पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर आग पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एंड अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम टू मौलाना शहरियार दाऊद साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुझे लगा कि बात कुछ अधूरी रह गई थी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं। कल 2-4 कंप्लेंट्स आई मेरे पास घर में और वो कंप्लेन ये थी कि जनाब एड्स बहुत हैं। तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ये अच्छी ट्रांसमिशन की पहचान होती है। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने मुझे कॉल करके ये भी कहा कि हमारे यहाँ TV1 नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ ये अब आप अपने केबल ऑपरेटर से बात कीजिए और उनको कहिए कि TV1 जो है वो आपको ज़रूर दें। हम लोग जो लेट नाइट शो करते हैं 11 से 12, उसकी बड़ी तारीफ़ आई है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, रियली रियली अप्रिशिएटेड। लेकिन बात दोगलेपन की हो रही है, तो दोबारा से सुना तो ये जा रहा था कि मार्केट्स खुल जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं खुली हैं। तो क्या इरादा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। साहिर भाई, क्या अर्ज़ करूँ, वो जो अल्लाह ताला में बार बार इंटीमेट करता है कि तुमने पलट कर तो मेरे पास ही आना है, और भी मैं सब तुम्हें बता दूंगा कि तुमने क्या क्या किया है। अब बात करते हो जी, हाँ जी ठीक है, बैठ जाओ जी, SOP दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।
اچھا جو لوگ بیچارے صبح اٹھ کے چلو جی آج اعلان ہو گیا ہے روٹی روزی نکلیں گے ہم کھانے کمانے کے لیے, کچھ سامان لے آئیں گے, کچھ بچوں کے لیے روزی لے آئیں گے, رات کو 1:30 بجے پتہ نہیں کون سا الہام ہو جاتا ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب کو, اور وہ آ کر کے کہتے ہیں جی وہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جی خدا کے واسطے مت کھولنا. میں صبح نکلا ہوں گلستان جوہر, میں مزدور آدمی ہوں, صبح صبح میں مزدوری کے لیے نکلا, کوئی گڈس منگواتا ہوں باہر سے اور بیچنے ڈیلیوری دینے خود موٹر سائیکل پر جاتا ہوں, الحمدللہ رزق حلال کماتا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں گیا ہوں تو جگہ جگہ مولانا یہ کیا تھیلے میں, بھائی دیکھ لو یار کھجور ہے, اور کیا ہے یار کیوں نکلے آپ بھیا, اب بھی نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے یار, نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ. میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ خدا کے لیے تھوڑا سا کچھ پڑھ لیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تھا اور جب لوگوں کو جب روٹی نہیں ملی تھی اور کسی نے چوری کی تو آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ مت کاٹو. شریعت کا حکم اس وقت ساکت کر دیا گیا. تم یار روز لاک ڈاؤن لگاتے ہو, لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں بچوں کی روٹی کمانے کے لیے, پھر آپ جو ایس او پیز دے دو گے نا بھائی, پھر وہ ایس او پیز پہ بھی کوئی عمل نہیں کرے گا. پھر نہ کہنا کہ یار یہ کیا ہو گیا. آپ کے بارے میں تو ہم تو بہت بہت کچھ سن رہے ہیں, آج آپ آگے اتنی جوڑ جوڑ کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہو کہ جی خدا کے لیے باہر نہ نکلو. تم کو ہمارا اتنا خیال ہوتا, معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجئے گا, تو پھر آپ اس طرح کی وہ جو گردشیں کر رہی ہیں وہ پھر گردشیں نہ کر رہی ہوتی آوازیں کہ جی ہمیں یوں کر دو, یہ دے دو, وہ کر دو, یہ ختم کر دو, وہ ختم کر دو, تو ہم مارکیٹیں کھول دیتے ہیں, نہیں تو ہم بقرعید تک مارکیٹ نہیں کھولنے دیں گے. واٹ از دس بلیک میلنگ سر؟ خدا کے لیے کچھ خدا کا خوف کریں, ان کو کہیں کچھ خدا کا خوف کریں. یہ جب کسی مظلوم کی, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی آہت سے, اس کی بددعا سے بچو. اگر اس کی بددعا لگی نا تو پھر اللہ نے تو فرعون بھی نہیں چھوڑے, حامان بھی نہیں چھوڑا, شداد بھی قدم اندر رکھتا رکھتا مر گیا, اپنی جنت میں سو کالڈرم میں نہیں داخل ہو سکا. اللہ تعالیٰ بس اس دوغلے پن سے بچائے. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سے چیزیں ہوں گی یا کیسے ہوں گی, بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ویری نائس. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری ٹرانسمیشن میں یہ بلی اب حصہ بن چکی ہے اس ٹرانسمیشن کا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کم سے کم اس کا بچہ تو کہیں ادھر ادھر تو نہیں رکھتی. بھائی پلیز اس کے بچے کو ملوا دو اس سے, وہ بڑا ایک مسئلہ ہو جائے گا. یہ اس کے سونے کی جگہ ہے, یہ نارملی یہاں پر آ کے دوپہر میں سو جاتی ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا یہ انسانوں کے ٹائم ٹیبل پہ ہے, شاید ادھر ہی آ کے سو جاتی ہے. I'm telling you, یہ واقعی 2-3 بجے نا آ کے بڑے مزے سے 2 گھنٹے کی نیند لیتی ہے یہ. اور میں نے کسی بلی کو اتنا زیادہ سوتے ہوئے نہیں دیکھا, 2 گھنٹے تک سو رہی ہے. اور اتنے کراؤڈ میں اور اتنا اتنی آوازوں میں, اتنے لوگوں میں آرام سے سو جاتی ہے. بالکل. اچھا آپ دوغلے پن کی بات ہو رہی تھی اور ہم نے کل اس بات کو آج اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, تو وجہ کیا ہے دوغلا پن کیوں ہم کنٹرول نہیں کر پاتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم وہاں پر بھی دوغلے پن کی بات کریں گے جو ہمارے گھروں میں دوغلا پن ہے, یعنی رشتوں میں دوغلا پن ہے, ہمارے رشتوں میں منافقت ہے, ہمارے گھروں میں پرابلمز ہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ گھروں کے شیرازے بکھر رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھائی کو بھائی سے شکایتیں ہیں, نند اور بھاوج میں مسائل ہیں, دیورانی جیٹھانی میں مسائل ہیں, ساس اور بہو میں مسائل ہیں. تو یہ جو سارے مسائل ہیں منہ پر سب بڑے اچھے اچھے رہتے ہیں, پیٹھ پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ابھی ہم میک اپ روم میں بھی یہی بات کر رہے تھے, بہت سارے بنے بنائے گھر, بسے بسائے گھر نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں, حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بن کر آتے ہیں, اپنے بن کر ملتے ہیں اور اس کے بعد وہی اس گھر کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہمیں آپ یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ ایسا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. ہم تو امت رسول ہیں, امت محمدی ہیں, ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں, تو پھر یہ مسئلے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے
لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل. سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پڑھتے ہو احمد تم؟ کیا بات ہے کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. بس جی ایک بات ہے، ساحر کی نگاہ انتخاب ہے، جو بہترین پڑھنے والے ہیں، جو بہترین ثناخوان رسول ہیں، جن کے سر لے کا ترنم کا آواز کا انداز کا ادائیگی کا کوئی جواب نہیں، وہ آپ کی ٹرانسمیشن ہے. ایک بات اور میں آپ میں تھوڑا سا اضافہ کروں، ان سب کو نکھارنے میں، ان کو پالش کرنے میں خود ساحر بھائی کا کتنا آتا ہے. آپ دیکھتے نہیں بریک میں کس طرح ان کو پالش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی لے سر کلام. ایسا ہے احمد بھائی، ہے نا؟ ہاں، یہ بات بھی یہ ماشاءاللہ یہ جس طرح اور سے ٹرین انتخاب کرتے بھی ہیں ہمیشہ ساحر کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا. اچھا بظاہر دیکھا جائے تو ان کو اتنے زیادہ یہ بظاہر مشہور نہیں ہے، لیکن اب الحمدللہ نسبت ہو گئی، اچھے پروگرام اوپر سے اچھا گائیڈ مل گیا، رہبر اچھا مل گیا، تو سبحان اللہ. نہیں، میرے خیال میں یہ لوگ بہت مشہور ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ نعت رسول مقبول کے بارے میں میری اپنی رائے یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی پڑھ لے وہ خوبصورت ہوتے ہیں. واہ واہ وہ چاہے آپ کی طرز ہو نہ لگتا ہے ہو، ساحر کی جس پر حضور کی نظر کرم ہو جائے نا، بس 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 وہ الفاظ جو یہاں سے نکلتی ہے نا، بس وہ جیسے یہ احمد پڑھتے ہیں، سمیر پڑھتے ہیں، دلشاد پڑھتے ہیں، اور باقی ہماری جو بہنیں ہیں وہ پڑھتی ہیں، تو بہت بہت کمال بہت کمال. کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ وہاں بیٹھ کے ان سے ریلیٹ کر سکیں، اور ہماری یہ آواز جو ہے، یہ عبادت جو ہماری ہے، یہ آگے تک پہنچ سکے اور ان کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. یہی. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے، آپ کی بات سے شروع کرتے ہیں. دوغلا پن ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ختم اس لیے نہیں ہوتا، جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی تب تک دوغلا پن نہیں تبدیل ہوگا، تب تک منافقت نہیں تبدیل ہوگی. اور ہماری سوچ اس لیے تبدیل نہیں ہوتی کہ ہم اپنی عاقبت کو، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. اگر ہم اللہ کے قریب ہوتے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اگر خدا نے کچھ نوازا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، مجھے کچھ نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، تو آپ یقین کریں پھر ایسی باتیں معاشرے میں نہ ہوں. لیکن آپ کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے شہر بھائی، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم لوٹ کے اللہ کی طرف جائیں گے، اور ظاہر ہے بجا طور پہ دلانا بھی چاہیے، ہمیں خود بھی احساس ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال بھی کرنا ہے، یہ بھی ہم کو معلوم ہوتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے، کچھ پوشیدہ نہیں ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اس کے باوجود وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی میں آپ کو حکایت سناتا ہوں. ایک اونٹ کھڑا تھا، اس کی رسی نیچے لٹکی ہوئی تھی، ادھر سے ایک چوہا گزرا، اس نے بولا واہ، اس نے پکڑ لی رسی اور چلا تو وہ اونٹ کھینچا تو چل پڑا.
اب یہ گئے واہ جی واہ میں تو اس کا رہبر بن گیا. اب جو یہ چلتا جا رہا ہے اب اونٹ کہہ رہے یار اس کو کیا بولوں میں, چلتا رہے چلو اب اس کو اس کی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا. آگے آ گئی ندی, اب جو پانی تیز چل رہا تو یہ پریشان کھڑا ہے. اب اونٹ کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا, تو میرا رہبر ہے, ہر جگہ تو نے میں رہبری کی, چل آگے بڑھ. کہتا نہیں یہ تو بہت گہرا ہے. اونٹ کہتا اچھا, وہ اپنی ایک ٹانگ ڈال دیا. کہتا کوئی نہیں یہ تو بالکل اتنا گھٹنے تک ہے. کہتا ہے تیرا گھٹنا میرے سر سے بھی 100 گز اونچا ہے بھائی, میں نہیں کر سکتا. پھر وہ اس کو اونٹ کہتا ہے کہ دیکھ تو نے اپنی اوقات سے بڑھ کر سمجھا کہ تو نے رسی پکڑ لی تو سمجھا کہ شاید میں نے بہت بڑی میں نے وہ کر لیا, اتنا بڑا اونٹ میرے تابع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے, اصل میں یہی حال ہمارا ہے. اللہ نے ہمیں کچھ اختیار دیا نا, کیونکہ انسان مجبور محض بھی نہیں ہے اور مالک و مختار بھی نہیں ہے, وہ ان بٹوین ہے. بس یہاں ہم سمجھتے اوہ مجھے چاہے گھر کا ہی میں بڑا ہوں, مجھے اقتدار مل گیا, تیری ایسی کی تیری فلانی ڈمکانی بیوی کو گالی, اس کو یہ کر وہ کر, اور پتہ چلتا ہے جی میں تو فرعون معاذ اللہ بن گیا. اور جو جب جھٹکا آتا ہے پھر اللہ جب کھینچتا ہے رسی دراز کرتا ہے نا, وہ ڈھیل دیتا ہے. اصل میں ہم ہیں ڈھیل پہ اس وقت, دے ڈھیل دے ڈھیل دے ڈھیل. پھر جس دن کھنچاؤ آتا ہے, اب ایک آیا ہے نا کرونا وائرس, اوقات یاد آ جانی چاہیے ہمیں, لیکن ابھی تک اوقات یاد آ نہیں رہی ہے. یہ ہے مین کہ ہم اپنی اوقات بھولیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ذرا کھڑا ہو کے بات کر لوں تو بہتر ہوگا. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں میرے بہت سارے دوست ہیں جو بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ہوا کیا ہے کہ وہاں اب انہوں نے ایک ہاٹ لائن نمبر بنا دیا ہے جہاں پر آپ اپنی ان امپلائمنٹ کو فائل کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کی بے روزگاری ہے تو آپ اسے فائل کر سکتے ہیں. میرے بے تحاشا دوستوں نے وہ بے روزگاری بھی فائل کی ہے, ان کے خاندانوں نے بھی کی ہے, اس کے علاوہ بھی کی ہے, جس میں امریکنز بھی شامل ہیں, جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں. اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ان کی ڈیٹیل لیتے ہیں. نہ تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کس سوشو اکنامک اسٹرکچر سے آپ کا تعلق ہے, کوئی اور بات نہیں کرتے. ان سے صرف یہ کہتے ہیں آپ کے ٹیکس کے پیپر, جی میں بریک لے رہا ہوں, آپ کے ٹیکس کے پیپر دے دیں, ہم آپ کو چیک بھیج دیں گے. کاش ایسا نظام ہمارے ملک میں بھی ہوتا. وہ ویسٹ جسے ہم گالیاں دیتے ہیں, گالیاں دینے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ وہاں انسانیت کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے. گورنمنٹس پہ میں نہیں جاتا, لیکن کیا عام آدمی بالکل آپ جیسا نہیں ہے, شاید ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر کوئی کام کرتا ہو جس سے کم از کم دوسرے لوگ ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتے ہوں, اور شاید اس کے معاشرے میں ایسی چیزیں ہوں جہاں عام انسان اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھتا ہو. بریک کے بعد اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. عرش اعلیٰ کا رب سبز گنبد میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. عرش اعلیٰ کا رب سبز گنبد میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں, یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں, یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں. مجھ کو کچھ غم نہیں, اشک بہتے رہے, دل میرا سوزے الفت میں جلتا رہے. مجھ کو کچھ غم نہیں, اشک بہتے رہے, دل میرا سوزے الفت میں جلتا رہے. آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں,
ہے پھر بھی خسارہ نہیں، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، عقل جنوں بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین دنگو حیران ہے، عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔ عرش اعلیٰ پہ رب سبز گنبد میں تم، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، آپ کے نام پہ مر کے مٹ جاؤں میں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں۔ یہ نعت رسول مقبول جو ہے یہ ہمارے مسجد میں بہت پڑھا کرتے تھے لوگ، بلی بھائی ہوا کرتے تھے ہمارے، میں ریلوے کالونی کینٹ میں رہتا تھا تو وہاں بلی بھائی ہوا کرتے تھے تو وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس کی لے نہیں تھی جو انہوں نے پڑھی ہے، لیکن یہ بھی ایک لے ہے ظاہر۔ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب میں چھوٹا تھا تو میں نے یہ نعت بہت سنی، اور جب بھی یہ مصرع آتا تھا میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں، آپ کے نام پہ مر کے مٹ جاؤں میں، میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ ویسے تو میں نعت ایک واحد چیز ایسی ہے جہاں میں نہیں کہتا کہ تلفظ کو دیکھا جانا چاہیے، خلش کچھ نہیں ہوتی، خلش ہوتی ہے۔ اچھا، میں یہ نعت رسول مقبول جو پیش کی گئی، میں سوچ رہا تھا عمروں پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں وہی چیزیں کر لیتے ہیں۔ نہیں، بہت سے لوگ وہاں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں کہنے کی بات ہے کچھ لوگ، نا، ہاں۔ تو پھر یہ کیا ہے، کہاں تو کہیں نہ کہیں تو سٹاپ لگے گا نا۔ اچھا یہ بات میں آپ سے بھی کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں تو سٹاپ لگنا ہے۔ آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج بڑی مشکل میں ہیں، بہت زیادہ مشکل میں۔ میرا ایک ٹارگٹ ہے جو مجھے پورا کرنا ہے 27 رمضان سے پہلے پہلے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کروں گا، لیکن مجھے کرنا ہے، بس ہمت ہے، میں کیے جاؤں گا کیے جاؤں گا کیے جاؤں گا۔ زندگی کی کچھ باتیں میری اس ٹیم کو پتہ ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایک اور ٹیم ہے اسے پتہ ہوتی ہیں، کچھ دونوں میں سے کسی کو نہیں پتہ ہوتی، میں خود جا کے کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن میں جب لوگوں کے درمیان جاتا ہوں تو میرے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر شخص کے پاس ایسی پرابلمز ہیں، ایسی پرابلمز ہیں جو اگر خان صاحب، عمران خان صاحب کو بتا دیا جائے یا مراد علی شاہ صاحب کو بتا دیا جائے یا کسی اور کو بتا دیا جائے تو انہیں یقین بھی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں بے ایمانیوں کا بازار گرم کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں پیسہ، پھر اس کے بعد ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو کھاتی ہے، پھر اس ٹیم کے نیچے ایک اور ٹیم ہوتی ہے جو کھاتی ہے، غریب تک پیسہ نہیں پہنچتا، جبکہ غریب کے نام پہ ہی سب کچھ لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں نا ان کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، ہم کوئی بول ہی نہیں رہا، کوئی نکل ہی نہیں رہا۔ اب بولنے کے لیے جب آواز نکالی جاتی ہے تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے جی ہاتھ ہلا رکھو۔ اچھا باہر نکل کے کسی کے پاس جائیں، میرے اکثر جو ہے نا
اب تو میں بہت چونکہ اب وزیر عمری کی طرف چلے گئے، بڑھاپے کی طرف، تو اب ذرا ٹون میرا کم ہو گیا، کوشش کرتا ہوں پیار سے سمجھاؤں. جو ہمارے عمال ہیں، یعنی جو ہمارے سو کالڈ ہمارے حکومتی ارکان ہیں، ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا نا، ہم اوقات سے باہر ہوئے ہیں. جو ذرا سا بھی کس کے پاس اختیار ہے نا، واللہ وہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ میں. اچھا، اس میں سب لوگ شامل ہیں، سب چاہے غریب امیر، ہر میں کہہ رہا ہوں گھر سے شمولیت آ رہی ہے. غرض آبا کی بات کو لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. بریک کے بعد اس کو کہ گھر میں ہم نے ایسا کیوں رکھا ہوا ہے، آج آپ بھی سامنے بیٹھے اور سنیں کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں. گھر سے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار